जहन्नुम का ज़िक्र होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन ईमान वालों का तज़किरा किया। और ईमान वाले भी कौन से? जो अल्लाह से डरते हैं, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है, और जो खशियत वाले हैं। हज़रत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान के बाद ईमान वालों को सबसे बड़ी नेमत अपना खौफ अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान के बाद ईमान वालों को सबसे बड़ी नेमत अपना खौफ अता फरमाया। तो अल्लाह की ज़ात से दुआ है, अल्लाह मुझे कहने, आपको सुनने और हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये जो आयत है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, कि बेशक जो लोग अल्लाह से डरते हैं बिन देखे, अल्लाह को देखा नहीं है लेकिन अल्लाह का खौफ इनके दिल के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लहुम मग़फ़िरह, उनके लिए मग़फ़िरत है, व अज्रुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह को देखा नहीं, इनके लिए मग़फ़िरत है, बहुत बड़ा अजर है। हज़रत मोहतरम, इस्लाम की बुनियाद अल्लाह का खौफ है, कि जिस दिल में अल्लाह का खौफ आ जाता है वो दिल कभी भी शैतान और नफ्स का आला नहीं बनता। जिस दिल में अल्लाह की खशियत आ जाए वो कभी भी अल्लाह के गैर से नहीं डरती। तो उस हवाले से कि भाई इस आयत में चूँकि खशियत का ज़िक्र है कि अल्लाह का डर, इस हवाले से मैं आपकी थोड़ी सी बात खशियत पर करूँगा। और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इंशाअल्लाह इस सूरत को पूरा करूँगा, लेकिन चूँकि हर आयत अपने अंदर एक माना का समंदर रखती है, हर आयत जो है वो एक बहर बेकिनार है, हर आयत एक शजर सायादार है। इंसान जब आयत का मुताला करता है तो एक आयत के अंदर मानी का समंदर छुपा होता है, हैरान हो जाता है, अल्लाह तूने कुरान मजीद के अंदर एक समंदर जो है वो छुपाया हुआ है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो बसारत और बसीरत अता फरमाए कि हम खुद कुरान का मुताला करें। जो बात समझ में नहीं आए उलमा से पूछें। यकीन जाने इंसान के लिए सबसे बड़ा मुबल्लिग़ कुरान है, दाई कुरान है। घर में कुरान है जिस पर मिट्टी लगी हुई है, और बाहर हम जाते हैं तावीज़ मांगने और जो है ना वो दम करवाने, जो भी जिस बेचारे को नमाज रोज़े का भी नहीं पता। तो इसलिए हज़रत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मेरे वो बंदे जो मुझे बिन देखे मुझसे डरते हैं, इनके दिल में मेरी खशियत है। खुशू कहते हैं दिल की कैफियत, दिल की वो कैफियत कि जिससे अल्लाह की आज़मत इंसान के दिल में बैठ जाए और अल्लाह की हैबत इंसान के दिल में बैठ जाए, कि अल्लाह की मोहब्बत ऐसी आ जाए कि इंसान अल्लाह की नाराज़गी के तसव्वुर जब इसको हो तो इसका दिल कांप जाए। इसलिए एक बांदी का जुमला बड़ा ज़बरदस्त है कि खशियत का माना यह है कि अल्लाह तुम्हें वहाँ देखे जहाँ अल्लाह चाहता है, अल्लाह तुम्हें वहाँ न देखे जहाँ अल्लाह नहीं चाहता। बड़ी आसान इसकी जो है वो डेफिनेशन मैंने आपके सामने कर दी। लेकिन इमाम राग़िब मुफ़रदातुल कुरान में बहुत बड़े जो है वो अल्फाज के इन्होंने जो है वो कुरान के एक एक माना को जो है ज़िक्र किया है और अरब के दस्तूर पर ज़िक्र किया है। वो फरमाते हैं कि खशियत कहते हैं अल-खुशू वज़्ज़रा व अक्सर मा युस्तामलु फी मा यूजदु अलल जवारिह। खशियत उस कैफियत का नाम है कि इसका असर इंसान के आज़ा पर हो। भाई जहाँ आग होती है धुआं निकलता है या नहीं होता? जहाँ दरख्त होता है दरख्त के ऊपर फल लगता है या नहीं लगता? ऐसे ही जहाँ इंसान के दिल में खशियत होगी आज़ा पर उसके असरात नमूदार होंगे।
ہاتھ کے پر بھی اثر ہوگا، جسم پر بھی اثر ہوگا، آنکھوں کے اندر بھی جو ہے وہ خشیت کا اثر ہوگا، دل پر بھی اثر ہوگا۔ تو اس لیے حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے رویا، جو اللہ کے ڈر سے رویا، حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا، مکھی کا سر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ حضرات محترم، کس جہنم سے اللہ ہم کو پناہ دیتے ہیں، کس جہنم سے اللہ رب العزت ہمیں خلاصی دیتے ہیں؟ وہ جہنم کہ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ اس کی آگ سخت ہے، اس جہنم سے۔ اس لیے جہنم کی آگ کی ایک چنگاری وہ طلوع آفتاب پر رکھ دی جائے اور غروب آفتاب میں ایک آدمی کو کھڑا کیا جائے، وہ بھی اس جہنم کی چنگاری سے جل جائے، بھسم ہو جائے، اتنی سختی ہے۔ اللہ اس آگ سے ہمیں جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، ہمارے اوپر وہ حرام کر رہا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے، خوف آ جائے، جو اللہ کی ناراضگی کے تصور سے اس کا دل کانپ جائے کہ میرے دل میں خیال کیوں آیا۔ ایک چھوٹا بچہ ہو نا گھر میں تو انسان گناہ کرتے ہوئے شرم آتا ہے، کمرے میں چھوٹا بچہ ہو نا انسان گناہ نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت سے ہم اتنے جری ہو چکے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، لیکن زنا کے اڈے بھی کھلے ہوئے ہیں اور سود بھی ہو رہا ہے، جوا بھی ہو رہا ہے، نافرمانیاں بھی ہو رہی ہیں، اور اسی طرح جو ہے اللہ کی ناراضگی کے اسباب بھی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں، جس کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی نکلے اللہ کے خوف کا ایک قطرہ، جہنم کے آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے، جہنم کے آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، دنیا کی آگ تو آپ کے سامنے ہے، دنیا کی آگ تو نیک کو بھی جلاتی ہے اور برے کو بھی جلاتی ہے۔ دنیا کی آگ نے ایک پیغمبر کو جلا دیا تھا، حضرت جرجیس علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو جلا دیا تھا، لیکن جہنم کی آگ ہر برے انسان کو جلائے گی، وہ نیک انسان کو نہیں جلائے گی۔ یہی فرق ہے دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ کا، کہ نیک جہنم کی آگ انسان کے نکلے ہوئے ایک قطرے، آنکھوں کے نکلے ہوئے ایک قطرے کو بجھا سکتی ہے۔ حضرات محترم، جب یہ پل صراط پل سے نیک انسان گزریں گے نا تو جہنم پکارے گی، جہنم کہے گی کہ اے ایمان والے، اے ایمان والے، اسرع یا مومن، اے مومن جلدی گزر، فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأَ نَارِ، تیرے نور سے میری تپش جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ ایمان والے کی جو ہے وہ کا نور جو ہے اتنا زیادہ ہوگا کہ اللہ وہ جہنم کی آگ بھی کہے گی کہ ایمان والو یہاں سے جلدی جلدی جو ہے نا وہ گزر جاؤ۔ حضرات محترم، خشوع قلب یہ ایک اتنا بڑا مضمون ہے، اگر میں اس پہ سارا جمعہ پڑھانا چاہوں، لیکن چونکہ میں نے آج مکمل کرنا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے یاد سے کانپ جائے؟ کب وہ وقت آئے گا؟ جب قبر میں رکھ دیا جائے گا، جب فرشتے سوال پوچھیں گے، جب میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا۔ حضرات محترم، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ 30 35 40 آپ میں سے 50 میں والے بھی بیٹھے ہوں گے، تو آج کل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی بتا رہے ہیں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو ابھی تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا، أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ تمہارے دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے کیا ہو جائے، اس میں خشیت پیدا ہو جائے، ابھی یہ وقت نہیں آیا۔ حضرات محترم، یہ جانے والوں سے پوچھیں جو قبرستان کے اندر ہے، وہ آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے، لیکن کاش ان کے پاس زبان ہوتی، کاش ان کے پاس وہ زبان ہوتی کہ اور وہ ہمیں بتاتے کہ واقعی دنیا کی زندگی کا ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے،
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ان المؤمن لا يكون مؤمنا في الحقیقة الا مع خشوع القلب، مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں خشوع اللہ کا ڈر نہ ہو، جس کے دل میں خشیت نہ ہو، جس کے دل میں اللہ کی کو جو ہے راضی، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو۔ اور یاد رکھیں، میں نے کسی جمعے آپ سے کہا تھا، یہ اللہ کا جو ڈر ہے، اللہ کا ڈر کس بنیاد پر ہے؟ ڈر کی بھی قسمیں ہیں نا، ایک ہم سانپ بچھو سے ڈرتے ہیں، وہ ڈر نہیں، وہ ڈر کہ جو ماں باپ کا اولاد کے حوالے سے ہوتا ہے، جو ایک استاد کا اپنے شاگردوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ پیر کا اپنے مریدوں کے ساتھ ہوتا ہے رویہ۔ تو آپ مجھے بات بتائیں، وہاں ڈر کس بنیاد پہ ہوگا؟ کہ اولاد ماں باپ کی تربیت کر رہے ہیں، پیر اپنے مریدوں کی تربیت کر رہا ہے، استاد اپنے شاگردوں کی تربیت۔ تو آپ مجھے بات بتائیں، اللہ کا ڈر جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ جس کی آنکھ سے ایک قطرہ اللہ کے خوف سے نکل جائے، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ پھر خشیت کی بھی قسمیں بتائی کہ خشیت نماز میں ہو، خشیت اللہ کے ذکر میں ہو تو انسان کا مرتبہ اور درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ بھئی نماز میں ایک آدمی کھڑا ہے اور یہ جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ سر کے ساتھ بالوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو یہ خشیت نہیں ہے۔ ایک آدمی کسی ایم این اے ایم پی اے کسی وزیر کے گھر میں جاتا ہے تو وہ سر کھچلتا ہے، کبھی جو ہے وہ انگلیوں کے ساتھ کھیلتا ہے، کبھی جو ہے وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، کبھی ایسے کام کرتا ہے جو اس مجلس کے آداب کے خلاف ہوتے نہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ ہاتھوں کو جو ہے وہ انگلیاں چٹکا رہے ہوتے ہیں، کبھی سر میں نہیں۔ حضرات محترم، ہمارا تصور یہ ہو کہ ہم اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کبریائی ہے، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، اس بادشاہ کے سامنے کھڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ حضرات محترم، نماز کی وہ کیفیت کیسے بنے، اس کے لیے ہمیں نماز کو بار بار پڑھنا پڑے گا، استحضار کے ساتھ، اللہ کا قرب ہمیں ملے، اس حوالے سے ہمیں اپنی نماز پر محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے ایک صحابی وہ نماز میں اپنے سر کو جو ہے وہ بالوں کے اندر ہاتھ ڈال رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لو خشع قلب هذا لخشعت لجوارح، اگر اس کے دل میں خشیت ہوتی تو اس کے اعضاء کبھی بھی جو ہے وہ سر پر نہ جاتے، اس کے اعضاء میں بھی خشیت ہو جاتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نماز عطا فرمائے جو صحابہ کرام کی تھی، اولیاء کی تھی، اللہ کے ان صلحاء کی تھی کہ جن کی نمازیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی تھی، اللہ کے ذکر کے اندر۔ اس لیے میں نے یہ آیت جب پڑھی تو اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، بن دیکھے۔ لیکن ایک تفسیر کے اندر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اس تفسیر میں کہ جو مخلوق سے ہٹ کر تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ نکل گئے کسی ویران میں اور جنگل میں، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کے سامنے رو رہے ہیں کہ اس کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ اگر میں لوگوں کے پاس روؤں گا تو اللہ تعالیٰ کہیں ان لوگوں کے دل میں جو ہے وہ کوئی ریاکاری کی بات نہ آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہے، غور سے سنیں یہ بات۔ ایک صحابی اللہ کے نبی نے کوئی بات کی تو وہ رونے لگ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کی آواز اونچی ہو گئی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس ایک صحابی کے رونے سے اللہ نے سارے مجمع کی مغفرت کر دی۔ اللہ کو یہ رونا اتنا محبوب ہے کہ جو اللہ کی یاد سے روئے، اللہ کے خوف سے روئے۔ تو کیا ارشاد ہو؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم جو ہے وہ لأواہ حلیم، کہ ابراہیم کے دل سے ایک ہائی نکلتی تھی جب اللہ کو یاد کرتے تھے۔
تو وہ کیفیت ہماری بن جائے، اس حوالے سے ہمیں اپنی نمازوں پر جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے حضرات محترم، جب انسان اللہ کا خوف اپنے دل میں دنیا سے لے کر جاتا ہے تو فرشتے جب اس کو اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نم کا نم، اور جب سوال و جواب کا اس کا مرحلہ گزر جاتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نم کا نومۃ العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ فرشتے اسے کہتے ہیں کہ دنیا میں تو نے بڑی اللہ کی اطاعت کی، تو اللہ سے بڑا ڈرا، تھک گیا، اپنے آپ کو تھکا دیا، اب نم کا نمات العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ اور جب نافرمان بندہ، اللہ کی اطاعت سے دور بندہ، اللہ کی نافرمانی کرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں، جب اس کے سوال و جواب کا مرحلہ گزر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نمات المنحوس، ایسے سو جا جیسے منحوس سوتے ہیں، اس کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بچائے ایسے سے، اللہ تعالی ہماری مغفرت کر دے، اللہ تعالی ایسے لوگوں کی کیٹیگری سے ہمیں ہمیشہ کے لیے بچائے۔